बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अल्लाह के हाथ देर है पर अंधेर नहीं है। बिल आखिर नून लीग के धांधली के साथ जीते हुए 3 आज MNAs को उड़ा दिया गया है और इसके आगे पूरे पाकिस्तान के अंदर अब झाड़ू फिरने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल से इमरान खान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने आज सबको चकरा दिया है और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत हुई है, इसके पीछे असल कहानी क्या है वो भी आपको बतानी है। नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो गई है। तमाम चूंकि सबूत लोगों के सामने आ गए हैं, जिस तरीके से उनके उम्मीदवारों को जितवाया गया है और आगे जाली हुकूमत बनाई जा रही है। राना सनाउल्लाह समेत अब लीगी गालियों पर उतर आए हैं। राय साकब और इमरान अशरफ जो दोनों साफी हैं, वो इस वक्त कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर जो पेज है पाक न्यूज विद साजिद गुंदरबू, जरूर आप फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अब यहाँ पर जो है वो बड़ी सूरत हाल अजीब हो गई है। एक तरफ आप देखें कि नून लीग जिन्होंने अरबों रुपए मीडिया को लगाए, लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया है उसने बड़ी खिदमत की। तमाम टीवी चैनल, वो इमरान खान की ना तस्वीर चल सकती है ना नाम चल सकता है। फिर पूरे मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहे थे, बर्बरियत हो रही थी, फस्तायत हो रही थी, लोगों के घरों पे हमले हो रहे थे, लोगों को अगवा किया जा रहा था, बच्चों खवातीन को हिरासा किया जा रहा था। इस जुल्म को हमारे एंकर हजरात मोस्टली वो जस्टिफाई करते रहे और जो टीवी मालकान है या अखबारात के मालकान है, उनको पैसे लगाए गए और वो नून लीग समझी अब कोई मसला नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया और लोगों ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद जो मीडिया है उसको पता लगा है कि भाई हम तो पहले जालसाजियां करते रहे हैं, ठीक है, हमें पैसे दिए गए, लेकिन अब यह है कि अवाम का जो राय है उसको हम इतना दबा नहीं सकते, क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया जीत गया है, हम हार गए हैं, क्योंकि हम असल हकायक अवाम तक ला ही नहीं रहे। तो मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए चंद एक लोगों ने कुछ हकायक मान्य जो है वो शुरू कर दिए, जिनमें हामिद मीर और कुछ और साफी हैं, और बताया गया कि जनाब ये जालसाजी है, फॉर्म 45 है, 47 के अंदर जो लीड है किस तरह इसको तब्दील किया गया और वो जो रिजल्ट रोके गए, वो सारी कहानी जब सामने आई तो अब रोज एक ना एक नई चीज आ रही है, जिससे पता चलता है कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई बल्कि डकैती हुई है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ। अब ज़ाहिर है वो नून लीग को सीटें दी गई हैं, MKM को दी गई हैं, अंदरूनी सिंध से कुछ पीपल्स पार्टी को दी गई हैं। तो अब उनको गुस्सा आता है, अब वो कहते हैं यार हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने ये, अब राना सनाउल्लाह जो है उसने जितनी बदतमीजी की है, यानी मौजूदा निगरान हुकूमत के अंदर जो चले क्राइटेरिया था, जिसको आपने वजीर बनाना है, खास तौर पर वजीर इत्तलात के लिए, वो बड़ा बेशरम और जितना वो घटिया किरदार का बंदा होगा, बद जबान होगा, बद इखलाक होगा, इमरान खान को गालियां देने वाला होगा, इस क्राइटेरिया पर सोलंगी की तुलंगियां और आमर मीर जो है उसकी घटिया जबान हम देख रहे हैं। लेकिन अब नून लीग इतनी बुखलाहट में चली गई है, वो समझ रहे हैं कि ये सारे साफी तो हमारे नौकर हैं, ये एंकर, हमने इतना पैसा लगाया, ज़ाहिर है इसी बुनियाद पे वो कह रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह ने एक लाइव प्रोग्राम के अंदर न्यू न्यूज को नसरुल्लाह मलक, जो बेसिकली किसी जमाने में जमात इस्लामी के साफी उनको कहा जाता था, लेकिन आजकल वो किसी और का उनको कहा जाता है, तो अब वो जो है इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके अंदर राना सनाउल्लाह जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है कि ये देखें जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर आप एक पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर जहां लोग देख रहे हैं हजारों के हिसाब से, वहां एक ऐसे बंदे को बैठा दें जो कहे कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मिरासी हूं, तो फिर वो आपसे जी आकार, तो ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। अब वो अरशाद भट्टी या जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा प्रोग्राम चला, इसके अंदर कट नहीं लगाया गया। इसके अंदर यहाँ पे इमरान खान जो है उसका नाम आने पे तो आप जो है वो बिल्कुल उसको बीप कर देते हैं, तो यहाँ पे कम अज कम बेशर्मी बेहयाई के लिए लेवल देने की क्या जरूरत थी, आप कट कर देते। यानी ये बुखलाहट है कि नंगी गालियां दे रहा है। अब ये बात जो है वो अगर तमाम एंकर साफी, मजे की बात यह है, खामोश है, यानी वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश है। किसी ने नहीं कहा कि राना सनाउल्लाह जो है वो उसने ये जबान क्यों इस्तेमाल की है, क्यों गाली दी है। अभी तक तो तकरीबन जो है वो खामोश है। ये लेवल है। कल को जब ये सारे लोग नून लीग के लिए काम कर रहे थे, उसके हक में नाजायज खबरें दी जा रही थी, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी,
تو اس وقت تو کسی نے تنقید نہیں کی اور کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک تو چیز یہ ہے، دوسرا جو عمران خان نے بڑا سرپرائز دیا اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جو سازش تھی اس کو بھی ناکام کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے تحریک انصاف کی مجبوری ہے کہ انہوں نے جانا ہے کسی نہ کسی پارٹی کے اندر تاکہ ریزرو جو سیٹس ہیں وہ آئیں۔ لیکن میں دو شخصیات کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جب عمران خان اقتدار میں تھے تو ظاہر ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو خوش آمدی آپ کو گھیر لیتے ہیں، موقع پرست مفاد پرست ٹولہ وہ آپ کے ارد گرد ہو جاتا ہے، جتنا بھی اچھا شخص ہو اس کے لیے مجبوریاں بنا دی جاتی ہیں، دیواریں بنا دی جاتی ہیں۔ تو جب یہ اقتدار کے اندر تھے تو اس وقت مجھے علم ہے راجہ ناصر عباس صاحب MWM کے جو چیئرمین ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہے صاحبزادہ حامد رضا، وہ اس وقت جو ہے وہ حالانکہ پہلے بھی وہ سپورٹ کرتے رہے، 2014 کے دھرنے کے اندر بھی وہ اتحادی تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ لیکن جب عمران خان پر رجیم چینج کے بعد مشکل وقت آیا، یعنی انہوں نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، یہ بھی ایک جیسے ہوتا ہے نا مفادات اور ان چیزوں سے بالا تر یہ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب جب عمران خان پر برا وقت آیا اور جب دیکھا کہ ریاست ان کو دبا رہی ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آج بالآخر مجلس وحدت المسلمین کے اندر PTI نے جانا تھا، لیکن کچھ شر پسند لوگ خیبر پختونخوا سے اس کو فرقہ وارانہ انداز کے اندر جو ہے وہ لے جا کے تو اس طرح کا تاثر دے رہے تھے، اور پھر جو کھٹک کی پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی کھٹک نے ریزائن کر دیا، لیکن محمود خان چمٹا ہوا تھا تو لہذا کارکنان نے اس پر ریزسٹنس دکھائی کہ ان لوٹوں کے ساتھ بالکل نہیں جانا، اور بالآخر سنی اتحاد کونسل جو ہے جس کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا انتہائی کریڈیبل شخصیت ہیں، بہت محدث اعظم پاکستان جو ہے وہ ان کے یہ پوتے ہیں، جو آپ کو علم ہے کہ حاجی فضل کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا ایک اہل سنت جو مکتبہ فکر ہے اس کے اندر ایک بڑا مقام ہے، پھر فرقہ واریت سے بڑے جو ہے وہ دور ہیں۔ تو خود میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان نے فوری طور پر 2 دن پہلے فیصلہ کیا، پہلے آپشن پر غور ہوتا رہا اور اچانک MWM دکھا کر مشاورت کے ساتھ راجہ ناصر صاحب نے کہا کہ مجھے بلکہ میں خوش ہوں گا کہ آپ سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کو کریں، اور بالآخر اس کے اندر آج گئے اور آج یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا گیا، اور غیر مشروط اعلان کیا ہے صاحبزادہ احمد رضا نے، ورنہ اس طرح کوئی پھنسا ہوا ہو تو مفاد پرست ٹولہ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے، یعنی یہ جب دیکھ کھلے گی اقتدار کی تو MQM پیپلز پارٹی نون لیگ یہ سارے ایک ایک بوٹی پہ لڑیں گے، تو وزارتوں پہ لڑائی ہوگی، لیکن یہاں پر غیر مشروط حمایت کی گئی ہے کہ بھئی آپ کام کریں جیسے چاہتے ہیں، میمورینڈم سائن کر لیا گیا ہے، تینوں جماعتوں کا ایک الائنس بن گیا ہے، اور اب آگے ریزرو جو سیٹس ہیں اس کے لیے عدالتوں کے اندر بھی اب باقاعدہ جو ہے وہ جا رہے ہیں تاکہ وہ دی جائیں۔ بلے کا نشان قاضی صاحب نے چھین کر جمہوریت پر جو حملہ کیا تھا وہ ظاہر ہے اس کے اثرات یہ پڑ رہے ہیں، تو یہ پورا جو سکرپٹ تھا فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کا اس کو عمران خان نے الٹ دیا ہے، اور اب خیبر پختونخوا کے اندر وہ چیز جو لائی جا رہی تھی تو اتحاد اور تحریک انصاف ایسی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے اندر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مذہبی جو جماعتیں ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ سب کی نمائندگی یہاں پر بہترین ہے، اور بین المسالک اور بین المذاہب جو ہم آنگی ہے اس کے اندر اس حوالے سے بڑا میں سمجھتا ہوں زبردست اس کے اندر ایک ماحول ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ تو ہو گیا، یعنی شامل ہو گئے، اب ریزرو سیٹس آئیں گی، ڈاکومنٹ سائن ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو نون لیگ کے اندر آزاد امیدوار ہیں، یعنی PTI کے MPA کے خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں ابھی بھی فون کر کے جیسے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ اعتماد کا اظہار، بھئی عوام نے جو فیصلہ سنایا اس کے بعد وہ کتنا بے ضمیر بندہ ہوگا جو دوسری پارٹی میں جائے گا، اور اگلے حکومت جو ہے وہ الیکشن آنے والے ہیں اگلے بھی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا ماحول بنتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو عوام نے پریشر بلڈ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر، عدالتوں پر، اور پولیٹیکل پارٹیز پر، اداروں پر، بیوروکریسی پر۔ اب دیکھ لیں جیسے بھی ہے اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو لیاقت چٹھا نے جس طرح کے اعترافات کیے ہیں، اگرچہ کمیٹیاں بٹھا کے اب اسی کو مجرم بنا دیا جائے گا، لیکن جن مجرموں کا اس نے نشاندہی کی ہے یا جس طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، وہ آپ دیکھیں لاہور کے اندر جو صحافی جو ہے وہ رائے ثاقب صاحب اور باقی، ان کو گرفتار کرو، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ عجیب لوگ ہیں، بے شرم، بھئی آپ مقدمہ درج کرو، یہ یہاں سے جعلی کیوں پرنٹ ہو رہے ہیں؟ اور جو رنگ کی بات کی جا رہی ہے، رنگ بتایا گیا کہ وہ جو کیمرہ ہے بیسیکلی
اس کا جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کلر واقعی جو ہے وہی ہے جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے، گرین کلر۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد کے اندر 3 سیٹیں، تینوں پر نون لیگ کے امیدواروں کے نوٹیفکیشن معطل کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محمد طاہر ارباب، ان پر مشتمل یہ 2 رکنی الیکشن ٹریبیونل بنایا گیا، اور ٹریبیونل جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا، اور آج شعیب شہین جو ہے انہوں نے اس کے اندر دلائل بھی دیے۔ اس کے اندر NA 46 ہے، جہاں پر عامر مغل جو ہے وہ جیت گئے تھے فارم 45 کے مطابق، لیکن انجم عقیل جو ہے ان کو جتوا دیا گیا۔ علی بخاری ہیں، یہ NA 48 ہے، راجہ جو خرم علی ہیں ان کو جتوا دیا گیا اور ان کو ہرایا گیا، علی بخاری کو۔ شعیب شہین ہے، یہ NA 46 ہے، 47 ہے، جہاں سے طارق فضل چودھری ان کو جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق جتوایا گیا، جبکہ اصل جو رزلٹ ہے اس کے مطابق جو ہے شعیب شہین صاحب جیتے ہوئے تھے۔ اب یہ تینوں جو اسلام آباد سے جھاڑو شروع ہو گیا ہے، اب ان کے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کے نوٹیفکیشن جو جاری کیے گئے بھائی معطل ہے۔ اب انہوں نے کہا اس افسر سے پوچھیں جس نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا، کون الیکشن کمیشن کے بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے؟ یہ بڑا سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ قانون میں واضح ہے کہ ریٹرننگ افسر بغیر کسی تاخیر کے فارم 47 جاری کرے گا۔ آپ کے پاس تمام فارم 45 کب تک آئے؟ یہ میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا شعیب شہین سے۔ الیکشن کی رات 12 بجے تک میرے پاس 380 فارم 45 آئے تھے، شعیب شہین۔ میں RO کے افسر دفتر گیا تو میرے فارم جو ہے وہ طارق فضل چودھری کے کھاتے میں ڈال دیے گئے اور ان کے میرے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ ریٹرننگ افسر کے دفتر گیا تو دھمکی دی، تو کہا جو ہے ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، ہمیں دھمکیاں دی گئی۔ رات 2 بجے سے پھر ہم نے دھرنا تک دیا، مگر انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 جاری کر دیے۔ ریٹرننگ افسر نے 9 فروری کو دن 1 بجے فارم 47 جاری کر دیا۔ الیکشن نتائج کے بعد 2 فارم 47 جاری کر دیے گئے۔ فارم 47 کے مطابق طارق فضل چودھری کو 1,02,502 جبکہ مجھے 86,396 ووٹ دیے گئے، یعنی الٹ پلٹ، جو ادھر کے ووٹ تھے ادھر، ادھر کے ادھر۔ اچھا، الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر 10 فروری کو ایک اور فارم 47 ڈالا گیا، پہلے بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر نیا۔ اب یہ پوری کہانی انہوں نے سنائی کہ آپ کے حلقے میں ریٹرننگ افسر کون تھے؟ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا تو عمران اشرف بتایا گیا کہ ADGC حلقہ NA 47 کے RO تھے۔ یہ وہی RO صاحب تھے جنہوں نے کاپی پیسٹ کر کے ہمارے کاغذات مسترد کیے تھے۔ رات کو 2 حلقوں کے رزلٹ دیے گئے تھے، مگر میرے حلقے کے نتائج کو روک دیا گیا۔ نتائج کے بعد اور فارم 47 جاری کرنے سے پہلے میں نے ڈسٹرکٹ افسر کو درخواست دی تھی۔ پورا جو وہاں پہ شیڈول ہے، پروسیس ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور ہمارے اصرار پر ریٹرننگ افسر نے ہمیں کنسالیڈیشن نہ ہونے کا لکھ دیا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ریٹرننگ افسر آفس میں طارق فضل چودھری کی موجودگی میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا اور ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی۔ وہ سارا جو پروسیس تھا وہ کیونکہ پراپر کیا گیا تھا، اور باقی بھی درخواستیں اسی طرح کی آئی ہوئی تھی، تو بالآخر اسلام آباد سے تینوں جو لیگی MNA جتوائے گئے تھے مبینہ دھاندلی کے ذریعے، ان کے نوٹیفکیشن معطل کر دیے گئے، اور اب جو کاروائی ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر شروع ہوگی۔ اور باقی جو ملک ہے وہاں بھی نظر آ رہا ہے جوڈیشری کو بھی کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، اور ججز کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ جو جس طریقے سے جو ٹریبیونلز ہیں یہ برقرار رکھیں، لیکن بعض جگہوں پر لمبی لمبی تاریخیں ڈال کر معاملات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تیزی کے ساتھ جو صنم جاوید کے شوہر ہیں عتیق، ان کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ پھر جو فیصل جاوید ہیں، سینیٹر فیصل جاوید، پاکستان کی آن ہیں آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، آج بالآخر ان کی بھی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ پشاور سے منظور ہوئی ہے۔ تو پراپر جو روپوش رہنما ہے وہ بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سینٹ کے اندر بھی نمائندگی شروع ہو گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سپیس کریٹ کر دی گئی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے اس کے روپوش رہنما بھی سامنے آئیں، اور معاملات جو ہے اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔